हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हज़ारों लाखों सलाम दरूद खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ा इकराम पर। मौजूद मेंबरान प्रेस क्लब और ताजरान स्टेशनरी उर्दू बाज़ार ऑन द बिहाफ ऑफ लाहौर स्टेशनरी मार्ट, हम आपको गर्मजोशी से वेलकम करते हैं और आपके यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रगुजार हैं। और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार जनाब अबू ज़र गोहर का, जनाब खालिद परवेज़ साहब आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर खालिद परवेज़ साहब का और फवाद नियाज़ साहब का, जमील फाजिल साहब का। इन्होंने हमारे स्टेज को रौनक बख्शी, हमारी उस यकजहती में अपना कलीदी किरदार अदा किया जो हम चाह रहे थे। बजट 2024 हमें वो मुश्किलात दे के चला गया जो एक आम आदमी से लेकर स्कूल के बच्चे तक को मुतासिर कर गया। जहां हम बिजली के बिलों की बातें कर रहे थे, जहां हम गैस के बिलों का रोना रो रहे थे, जहां हम पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से मुतासिर हो रहे थे, वहां पर IMF ने हम पर एक तालीम पर से सेल टैक्स लगाकर एक मुश्किल दरपेश मरहले में हमें ला खड़ा किया है। तालीम यानी कि स्टेशनरी आइटम्स जिसमें बॉल पॉइंट, पेंसिल, रबड़, शार्पनर पर IMF के कहने पर 10% सेल टैक्स, जो कि एंड कंज्यूमर तक 16.5% जाके सेल टैक्स जमा हो जाएगा, जो कि हमारे आने वाले बच्चों की तादाद में स्कूल में कमी का बायस बनाएगा। और ये सेल टैक्स उस मुल्क में लगाया गया है जहाँ शरह ख़वानदगी पहले ही रेड लाइन से नीचे है। मैं गुजारिश आपके पास, हम हाजिर हुए हैं, इससे पहले हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए हैं, हमारी बात सुनी गई है, हम उनके इंतहाई मशकूर हैं, उन्होंने हमारी बात को ऐवान बाला तक पहुँचाया है। और आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि ये जो आवाज़ है ये सिर्फ ट्रेडर्स की नहीं है, ये सिर्फ बच्चे की नहीं है, ये वालिदैन की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, क्योंकि इससे हर घर मुतासिर होगा। हम आपके पास हाजिर हुए हैं बग़ैर किसी सियासी मसलहत के। आपने हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलानी है और इस आवाज़ को आपने प्रिंट मीडिया और मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक लेके जाना है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा लिटरेसी रेट रोज़ बरोज़ नीचे से नीचे जा रहा है। उसकी वजह मुआशरती नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट के अदाद शुमार के मुताबिक पिछले 2 सालों में 3.5 लाख से ज़ायद बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर हो गया है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि कम अज़ कम जो तनख्वाह है वो 32,000 मुकर्रर की गई है। 32,000 में अगर एक इंसान का मकान भी अपना हो तो वो कैसे गुजारा कर सकता है? अगर वो 2 किलो दूध भी लेता है तो 12,000 का दूध, अगर वो 2 पंखे और 2 लाइटें जलाता है तो 18,000 का बिल, बाकी पानी और सुई गैस में चला जाता है। तो उसके पास खाने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए बचता क्या है? तो इस तरह क्या होगा? बच्चे चाइल्ड लेबर में आएंगे या वेपन बन जाएंगे, क्राइम में आएंगे। पहले ही शरह खानदगी जो है ना हमारी इतनी कम है कि आप देख लें कि जितने भी हमारे टेक्निकल काम हैं वो सारे अनपढ़ लोग कर रहे हैं। आपको कोई इलेक्ट्रिशियन पढ़ा नज़र नहीं आएगा, आपको कोई तरखान पढ़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, आपको कोई रंग रोगन करने वाला पढ़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, ये CCTV कैमरे लगाने वाले पढ़े लिखे नज़र नहीं आएंगे। उसकी वजह यही है कि हमें तो शुरू से रोटी, कपड़े और मकान के चक्कर में डाल दिया गया है। वादे तो बेशुमार किए गए, दिए नहीं गए, लेकिन कम अज़ कम एक तालीम ऐसी चीज़ है जिसके बग़ैर हमारा गुजारा नहीं है। तो तालीम जो है वो बच्चे को, किताब तो सरकार फ्री दे देती है, लेकिन और वो उसने 1 साल में 1 बार लेनी होती है। ये सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल की नहीं। तो लेकिन रबड़, कॉपी, शार्पनर, पेंसिल, मार्कर, कलर्स, वो तो उसने रोज़ लेने हैं। तो वो कैसे लेगा? अगर उस पर भी टैक्स लग जाएगा तो बच्चे की पहुंच से वो बहुत दूर है।
تو یہ بچے پھر وہی کرائم میں آئیں گے اور ہمارا معاشرہ مزید خراب ہوگا. تو یہ اس بار ہمارے وزیر اعظم صاحب اور چیف منسٹر صاحبہ نے پنجاب کا صرف پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ 669 بلین روپیز رکھا ہے. یہ بہت زیادہ ہے, کبھی آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا. اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ٹیکس سے یہ 10 بلین اکٹھا کر لیں گے. اور بھائی کوئی ہوش کے ناخن لو, یہ 669 کو 650 کر دو اور اس کو ویو کر دیا جائے. یہ آپ 10-12 بلین سے زیادہ اکٹھے نہیں کر سکیں گے, تو اتنا ہی ٹیکس بنے گا. میں نے کیلکولیشن کی ہے. تو اگر اس کو یہ 669 بلین کو 650 بلین کر دیا جائے تو بڑے آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب ہمارے بڑے ویژنری ہیں, تعلیم دوست ہیں, اور چیف منسٹر صاحبہ نے بھی جو ہے بہت ایک اس میں تعلیمی میدان میں بہت تبدیلیاں لا رہی ہیں. ہمارے جو پنجاب کے منسٹر سکندر حیات صاحب ہیں وہ بھی بڑے ویژنری ہیں, اور ان کی آپ نے پریس کانفرنس میں سنا ہوگا کہ ہمارے سرکاری اسکولوں کا حال کیا ہے, کہ جو 40 سال سے اسکول ہیں ان میں 40 دن بھی ٹیچر اسکولوں میں نہیں جاتے. تو جب یہ حالات ہوں گے اسکولوں کے, آپ ان کی طرف توجہ دیں اور یہ جو ٹیکسیز ہیں ان سے پیسے اکٹھے نہ کریں, بلکہ ہم کو ریلیف دیں. یہ ہمارا ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہے, ہم غریب لوگ ہیں, اور ٹیکسیز جو ہیں کم از کم تعلیم پر ٹیکس ختم کیا جائے. ہم اس کے لیے حکام بالا سے اپیل بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کا ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, تعلیم کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, تو آپ ہمارا ساتھ دیں. اور برائے مہربانی میری اپیل ہے کہ اس ٹیکس کو ویو کر دیا جائے. جیسے کہ ہم یہاں پہ جو اسٹیشن پہ سیل ٹیکس لگا اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہو نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ. ہماری ایسوسیشن, ہمارے تاجر اردو بازار کیا پورے پاکستان سے یہ اسٹیشن پہ 1 روپیہ سیل ٹیکس اکٹھا کر سکیں گے. ہم پورے پاکستان کے بازار بند کر دیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کتاب تو فری دیں لیکن روز خریدی جانے والی پینسل کو بار بار سیل ٹیکس سے دیا جائے. ہمیں 27 ارب روپے کا دودھ نہیں چاہیے, ہمیں بچے کے لیے سستی پینسل چاہیے, سستا شارپنر چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف 16 روپے کی روٹی کریں اور 100 روپے کا یونٹ دیں بجلی کا. یہ فارمولہ یہاں پہ ہم اپلائی نہیں ہونے دیں گے. اور یہ میں یہاں پہ بتا دوں کہ اگر یہ ٹیکس ہمارے پہ لاگو ہوا تو ہم ہڑتال پہ جائیں گے, اور ایسی ہڑتال پہ جائیں گے کہ آپ لوگ مجبور ہو کے ہمارے پاس آئیں گے کہ ان بازاروں کو کھولیں تاکہ بچوں کو کاپی پینسل میسر ہو. اس کے بغیر ہم اس معاملے کو یہاں پہ صرف باتوں سے کرنے نہیں آئے, ہم اسٹیج پہ آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ کی مہربانی خدارا پاکستان کے لیے, پاکستان کے بچوں کے لیے ہم پہلے ہی تعلیم سے بحال ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا سٹرکچر نہیں ہے, ہمارے لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے. یہ ٹیکس ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں را مٹیریل میں کوئی آپ ڈیوٹی میں رعایت دیں گے جس سے تعلیم میں, پیپر میں کوئی ہمیں آسانی ملے گی. ہم لوگوں کو سستی اسٹیشنری دیں گے, سستی کتاب دیں گے, اور آپ ٹیکس لگا کے ہمیں تعلیم سے مزید دور کرنا چاہتے ہیں. اردو بازار کے تاجر انشاءاللہ اس کو کبھی اس کا نفاذ نہیں ہونے دیں گے, اور اردو بازار کی ایسوسیشن اپنے تاجروں کے ساتھ کھڑی ہے. ہمیں جس فورم پہ جہاں بھی آپ کے لیے جانا پڑا, اپنے لیے جانا پڑا, ہم انشاءاللہ سب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس ٹیکس کو ہٹا کر دم دیں گے. میں آج آپ کے پاس یہاں پر کوئی کس تاجروں کا نمائندہ بن کے نہیں آیا. میں بیسکلی یہاں پر ایک عام آدمی کا نمائندہ بن کر آیا. آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں, تاجر برادری کے لوگ اور صحافی, آپ کے سب کے بچے ہیں, آپ کے گھروں میں بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں, اور وہ روز اسکول جاتے ہیں, اور روز اسکول سے انہیں شارپنر چاہیے ہوتا ہے, ریزر چاہیے ہوتا ہے. آپ کو تھوڑا سا میں یہاں پر ڈیفائن کر دوں کہ یہ جو ٹیکس لگا ہے, یہ کوئی ہم جس ٹیکس کے لیے آج نکلے ہیں وہ ٹیکس وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آفس اسٹیشنری ہے اس پہ آلریڈی ٹیکس موجود ہے اور اس پہ دے رہے ہیں. یہ جو ٹیکس لگا ہے سر, یہ جو ٹیکس ہے یہ قلم دعات پہ لگا ہے. یہ قلم دعات ٹیکس ہے, یہ قلم ہے اور یہ دعات ہے. جو بچوں نے روز پینسل خریدنی ہے, بچوں نے روز سیاہی خریدنی ہے,
بچوں نے روز شارپنر خریدنا ہے, اریزر خریدنا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو قلم دوات کا ٹیکس بھی دیں؟ اب یہ جو 14% ٹیکس لگا ہے, یہ 14% کا ریپل افیکٹ کیا ہوگا؟ یہ جو تاجر یہاں بیٹھے ہیں یہ اپنے مقصد کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ ان کو ٹیکس سے ان کو کوئی ریلیف ملے گا. یہ جو ٹیکس لگے گا یہ آگے پاس آن کر دیں گے آپ لوگوں پہ. کیا آپ لوگ تیار ہیں وہ ٹیکس دینے کے لیے؟ یہ تاجر اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پر کیونکہ آلریڈی ان کے پاس روزگار نہیں ہے, آلریڈی ان کے پاس پیسے نہیں ہے, آلریڈی سیلز نہیں ہے ہمارے پاس. اب یہ جو 14% ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ لوٹ رہے ہیں ہمیں. یہ کوئی ٹیکس سٹیٹ ہے کہ پاکستان ہے؟ ہمیں یہ ٹیکس سٹیٹ نہیں منظور, کسی صورت نہیں منظور. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ملک میں ہم بچوں کے ہاتھوں میں قلم چھین کے اسلحہ پکڑا دیں تاکہ آپ کے مقاصد پورے ہوتے جائیں؟ جو پہلے کام آپ کرتے آئے ہیں اب پھر وہی کام شروع ہو جائے. ہم اس ملک کے بچوں کو اسلحہ نہیں پکڑانا چاہتے, ہم اس ملک کے بچوں کو قلم پکڑانا چاہتے ہیں. آپ اس میں ہماری مدد کریں. آپ جتنے بھی صحافی لوگ ہیں آپ کیوں نہیں اس پہ آواز اٹھاتے؟ کیا آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں؟ کیا آپ کے بچے پڑھ نہیں رہے, اسکول نہیں جا رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے وہاں پہ کھڑے ہونے کی بجائے ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہوں تاکہ آپ کے بچوں پہ یہ لعنت نہ لگے. یہ لعنت ہے, آپ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ کہاں پہنچ جائے گی بات؟ یہ 14% فلیٹ ہے لیکن اس کا ریپل ایفیکٹ کیا ہوگا؟ یہ کہاں پہنچ جائیں گے ہم لوگ؟ 25%, 30%, اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ رکنے والا نہیں ہے. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ موسٹ پاورفل ویپن ہے. ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن دیٹ کین چینج دا ورلڈ. ہم ایجوکیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو ویپن بنانا چاہتے ہیں جس کو ہم نے تعلیم دینی ہے. ہمیں بچوں کو ویپنائز نہیں کرنا, ہمیں بچوں کو بالکل اس معاملے سے دور رکھنا ہے تاکہ ہمارے بچے پڑھ لکھ سکیں. ہمارا پنجاب میں جیسے ابو ذر غفاری صدر صاحب نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ نے اس دفعہ 69 بلین رکھا ہے بجٹ, جو کہ ہسٹورک بجٹ ہے. کبھی اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہوا. اب وہ جو ہسٹورک بجٹ ہے اس بجٹ کے باوجود بھی یہ ٹیکس اگر آپ لگائیں گے تو کیا آپ بجٹ جو ہے وہ ہماری جیبوں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ اس طرح سے بجٹ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو قلم دعات, میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ قلم دعات ٹیکس ہے, یہ قلم اور دعات پہ ٹیکس ہے. کیا اس ٹیکس کو دے کر کیا یہ اتنے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے پورے کرنے؟ ایک چیف منسٹر ہاؤس, ایک گاڑی کے ٹائر بدلنے کے لیے انہیں کروڑوں روپے, اربوں روپے چاہیے ہوتے ہیں. اپنے دفتروں کی, یہ جس دفتر میں بیٹھتے ہیں اس دفتر میں بیٹھ کے سب سے پہلے انہیں خیال آتا ہے کہ ہم رینوویشن کروائیں, بجائے اس کے کہ رینوویشن کروائیں اور قوم کو پڑھاؤ. اور قوم کے دشمنوں پڑھاؤ اس قوم کو. یہ پڑھیں گے ہیومن ریسورس بنے گا. یہ پاکستان, آپ کی فیکٹریاں بند ہیں, آپ کی بجلی مہنگی ہے. ہم صرف اور صرف ایک چیز پیدا کر سکتے ہیں جو انڈیا نے کی ہے, جو بنگلہ دیش نے کی ہے, وہ ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. ہم جب ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو کرش کر رہے ہیں ٹیکسز کی مد میں, تو کون اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے؟ میرا ڈرائیور جو ہے وہ بیچارہ اپنے بچوں کو پبلک سکول میں پڑھاتا تھا, اس کے بعد اب وہ آ گیا ہے پرائیویٹ سکول میں, پبلک سکول میں تھا, پرائیویٹ سکول میں تھا, وہ پبلک سکول میں لے آیا ہے. اب پبلک سکول کے پیسے اسے پورے نہیں ہوتے ہیں اور وہ مجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ سر مجھے اردو بازار میں آپ جاتے ہیں, مجھے پینسل, کاپی, اسٹیشنری منگوا دیں. مانگنے پہ آ گئے لوگ, ہاتھ پھیلانے پہ آ گئے ہیں. میں اپنے میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہمارے ساتھ ایک وجود ہے, ان کا ایک ہمارا حصہ ہے. جب بھی ہم نے عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے میڈیا نے بھرپور ساتھ دیا ہمارا, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ چیز واضح ہے کہ جس کے پیچھے میڈیا ہو اس کو کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ہی رکیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بد نصیب ہمارا ملک یہ پاکستان, جس میں واحد ملک ہے دنیا میں جس پر تعلیم پر ٹیکس ہے, یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. چاہے انڈسٹری والے مانے چاہے نہ مانے, یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. ٹیکس لگانا تو ان کے پاس جائیں آپ. اس کے لیے ہم احتجاج بھی کریں گے. میں حکومت پاکستان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ملک کی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے
آپ اس بات کا نوٹس لیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کہاں تو آپ ایجوکیشن کے نعرے لگا رہے ہیں, جہاں بھی مسئلہ آتا ہے تعلیم کے نعرے لگ رہے ہیں کہ تعلیم عام کر دیں گے, پڑھا لکھا پاکستان بنائیں گے. آج کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کہ ایجوکیشن پر بھی ٹیکس, اتنے بھاری ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, اور جس میں کچھ ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے کچھ نہیں مانگ رہے, وہ 14% دے دیں آپ نان فائلر, اور فائلر 10%, فائلر 10% دے دیں. تو آپ کو کوئی رسید کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. وہ دکاندار وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اس طرح کی چوری کرے گا, اور کسی بھی دکاندار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالے اور وہ اندر خانے میں مل کے اور انوائس لیے بغیر ان کو سودا لے. میں اپنے تمام دکانداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 10 دن کے لیے مکمل بائیکاٹ رکھیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 10 دن آپ مال نہیں خریدیں گے تو کچھ نہیں ہو چلا. بالکل مال نہ خریدیں. ان شرائط پر مال ہمیں نہیں چاہیے. مال ہمیں چاہیے نان ٹیکس مال چاہیے, سیل ٹیکس کے بغیر مال چاہیے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے انہی ریٹوں پر تو دے, ورنہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں کسی بھی صورت میں. اور میں حکومت کو بھی یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم 10 دن کی مہلت دیتے ہیں کہ اگر 10 دن کے اندر اندر اس ٹیکس کو واپس نہ لیا گیا تو پھر 11ویں دن اس پر احتجاج بھی ہوگا اور اس پر ہڑتال بھی ہوگی, اور پورا بازار بھی بند ہوگا, اور بازار کے ساتھ ساتھ پورا پاکستان بھی بند ہوگا. اور بھی بڑے مسائل ہیں, بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے, غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے. سب سے بڑی بات جو ہے کہ میرا تاجر جو ہمارے بازار کے تاجر, اس میں فیئرنس نہیں ہے. وہ کیسے رسید کاٹے گا 10 پینسلوں کی, 2 پینسلوں کی, 4 پینسلوں کی؟ یہ ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ ان کو ایک اور ملازم رکھنا. اپنے اخراجات تو ان کے پورے نہیں ہو رہے, کرایہ وہ دے نہیں سکتے, تو وہ کس طرح اس کو لے کر چلیں گے؟ یہ کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے ہمیں. اور اس کے لیے ہم بالکل یہ اقدام کریں گے. انشاءاللہ 11ویں دن ہم اعلان کریں گے کہ اگر انہوں نے نہ کیا اور حکومت نے مذاکرات کے لیے ہمیں ٹائم نہ دیا اور اس ٹیکس کو واپس لینے کا اعلان نہ کیا تو پھر یہ ہڑتال لمبی چلے گی. ہمیں ایسا کاروبار نہیں کرنا جس میں ہماری سنی نہ جائے کوئی, اور اس حال میں ہم ان ٹیکسز کی بھرمار میں کاروبار نہیں کر سکتے. اس وقت اردو بازار سارا دیوالیہ ہو چکا ہے اور کسی کا کوئی کاروبار نہیں ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے. اس وقت ان کی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے. تو میں اپنے میڈیا کے بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کے بچوں کا بھی مسئلہ ہے, یہ چھوٹے تاجروں کا بھی مسئلہ ہے, چاہے وہ کسی قسم کی بھی تجارت کر رہا ہے. آج یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ تعلیم پر ٹیکس جو ہونا نہیں چاہیے. آگے کتابوں پر ٹیکس لگا, پھر اس کو ختم کیا گیا, اس کو واپس تو یہی کہا تھا کہ ایجوکیشن کے متعلق جو بھی ہے وہ ٹیکسز آپ واپس لیں, لیکن انہوں نے یہ کچھ لوگوں کے کہنے پر انڈسٹری پر بھی ٹیکس اور یہ پرچون پر بھی ٹیکس اور یہ سیل ٹیکس کا سلسلہ کا کلہاڑا ہمارے سر پر رکھا. لیکن ہم اپنے مذاکرات میں جو حکومت کے ساتھ کریں گے ہم, اور اس مذاکرات میں واضح رکھیں گے کہ اس کو ختم کیا جائے, اور پھر آگے ہم چلیں گے. کوئی کسی قسم کا ٹیکس اتنی دیر تک نہیں دیں گے ہم جتنی دیر تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ کوئی بھی دکاندار یہ نہ کہے کہ جی ہم نے آپ پرچیز جو ہے بند کریں تھوڑے دنوں کے لیے, کچھ نہیں ہوگا. میں پھر بار بار آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ بالکل یہ سیل بند کریں, ان کی پرچیز بند کریں. پرچیز بند کریں گے, اگر انڈسٹری کو ہاتھ پڑے گا تو پھر آپ کی بھی لیے بہتری ہوگی. اور ہم چاہتے ہیں کہ
جہاں سے یہ چیز نکلتی ہے وہاں پر ٹیکس لگائیں آپ. ایک بچے پر ٹیکس کس بات کا؟ یہ ہم نے نہیں دینا ٹیکس، جو ہم پر لگے گا اپنی جیب میں سے نہیں دینا ہمیں. وہ زمین پر بیٹھا ہوا بچہ جو ہے وہ ٹیکس ادا کرے گا. تو یہ قوم اس طرح کی ہے کہ ان سے ٹیکس لیا جائے. ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کا روزگار کوئی نہیں ہے. آج سنگین صورتحال میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم 10 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں. اگر 10 دن کے اندر انہوں نے نہ کیا تو پھر 11ویں دن آپ دیکھیں گے کہ ہم اعلان کریں گے اور پورے ملک میں ہڑتال کریں گے. اس میں بجلی کا ایشو بھی ہمارے پاس ہے، اس میں ہر چیز کا ایشو ہمارے پاس ہے. ہم اس کو لے کر چلیں گے اور اس کے لیے ایک آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہم نے کچھ بھی ہو جائے یہ ٹیکس ادا نہیں کرنا. اگر آپ کو آ کے کوئی پریشان کرتا ہے انکم ٹیکس کا آدمی یا سیل ٹیکس کا آدمی تو آپ ہمارے پاس آئیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب دیں گے ان کو. لیکن ہم نے ٹیکس نہیں دینا، کسی بھی حال میں نہیں دینا. میری خود ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے، تو اس میں کافی ہم نے پوائنٹ رکھے تھے جس میں ہم نے کتابوں پر، کاپی پر، ہر چیز پر انہیں ریزن بھی بتائی کہ کسی بھی دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے اور یہ مہنگی ترین لے کر پڑھ نہیں سکتا. آپ تو خدمت کر رہے ہیں، آپ تو فری اسکولوں میں کتابیں دے رہے ہیں. تو ایک طرف آپ فری دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں. یہ فری والا کام تو نہ ہوا کہ کتابوں پر آپ نے چھوٹ دے دی لیکن اسٹیشنری پر ٹیکس لگا کے وہ کسر وہاں سے نکال رہے ہیں آپ. یہ ہرگز نہیں چلے گا. کسی بھی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹیکس کاروبار نہ کرنا منظور ہے لیکن اس کو ٹیکس پے نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس وقت پورے پاکستان کا مسئلہ ہے بجلی کا، اس وقت ٹیکسز کا پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ اسٹیشنر صرف اردو بازار میں نہیں ہے، یہ اسٹیشنر ہر گلی محلے میں ہے، آپ کے علاقوں میں ہے، آپ ہر شہروں میں ہے، پورے پاکستان میں ہے. اور جب ہم اعلان کریں گے تو پھر پورا پاکستان بچ ہوگا. اچھا، جیسے آپ نے بھی سوال کیا تھا چیئرمین ایف بی آر تک یہ بات لیٹر ان کو لکھا، ہم لوگوں نے ان کو بتایا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لاہور میں بھی ٹیکس جو آفس ہے وہاں پر بھی لیٹر لکھا ہے، وہاں بھی اطلاع کیا ہے. میاں نواز شریف کو شہباز شریف صاحب کو بھی لکھا ہے اور مریم نواز کو بھی لکھا ہے جو چیف منسٹر صاحب ہیں. ابھی جیسے عاطف بھائی نے پوچھا کم از کم جو پرائس کا افیکٹ آئے گا وہ 25% آئے گا. یہ 25% مینس کہ جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 125 روپے کی ہو جائے گی. آپ کو میں بار بار یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پینسل کے اوپر ہے، یہ اریزر پہ ٹیکس لگایا ہے، یہ آفس اسٹیشنری پہ نہیں لگا ہوا، یہ شارپنر کا ٹیکس نہیں ہے. آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو ٹیکس ہے جیسے خالد صاحب نے کہا، ابو صاحب نے کہا، یہ ان بچوں پہ لگنے جا رہا ہے جو بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. پبلک سکول میں کتاب مل جاتی ہے لیکن قلم دوات تو انہوں نے خریدنی ہے نا. یہ والا ٹیکس جو ہے یہ اب 25 روپے ایکسٹرا جو دیں گے وہ کس کھاتے میں ہے؟ آلریڈی قوم افورڈ نہیں کر سکتی ہے معاملات. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہو، آپ کا اور ہمارا مقابلہ نہیں ہے. آپ کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں، بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے جو ہے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ٹریکو جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں آ گیا. کیوں آ گیا کہ آپ کو 37,000 روپیہ تنخواہ نہیں دیتے؟ دوسرا سوال، ریاست کے تاجروں سے ٹیکس لے کر ریاست کو چلانا ہوتا ہے. یہ حکومت نے اپنی طرف سے کوئی نہیں بتاتا. ریاست کہاں سے لائٹ ہے وہ ریاست کے معاملات کو کرانے کے میں دیتا ہوں. خالد صاحب میں جواب دیتا ہوں. ایک منٹ، آپ کا سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں میں جواب دیتا ہوں. میں بات جواب کریں، پورا سوال آپ بات پوری کر لیں، کوئی بات کریں گے. جو بھی حکومت آتی ہے وہ ٹیکس لگاتی ہے، اس کے خلاف جتنے بھی تمام تاجر تک کا تمام لوگ آ جاتے ہیں اختیار کرنے. ان کی ان کی ہو یا جو سابقہ جو ہے ان کی ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تاجر یہ ٹیکس کیوں نہیں دینا چاہتے؟ یہ میں آپ کو اس کا واضح بتانا چاہتا ہوں. میں آپ کو واضح کر دوں ایک چیز، یہ جتنے بھی تاجر بیٹھے ہیں سارے فائلر ہیں، یہ انکم ٹیکس ادا کر رہے ہیں. اس میں نان فائلر کوئی بھی نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ اب جو سیل ٹیکس کو کہتے ہیں جگہ ٹیکس، یہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی بات میں بتایا آپ کو کہ ایک مل اور ایک فیکٹری کا مالک کہہ رہا ہے
کہ جی آپ 14% مجھے دیں, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, کوئی NTN نمبر نہ لے, کچھ نہ دے مجھے, صرف 14% مجھے دے دیں. یہ ان کی جیبوں میں ڈالنے کے لیے یہ ہرگز نہیں ہوگا, ان کی جیبوں میں کسی صورت میں ڈالنے نہیں دیں گے. اور یہ جو ٹیکس ہے ہم دے رہے ہیں اور دیں گے, ہم محب وطن پاکستانی ہیں, لیکن سیل ٹیکس کسی بھی صورت پر کسی بھی قیمت پر ہم لگنے نہیں دیں گے, کیونکہ شرح خواندگی میں آپ دنیا کی سب میں لاسٹ نمبر پر ہیں, اور پوری قوم کو جاہل بنانا ہے, ان پڑھ بنانا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک 50,000 روپیہ مہینہ لینے والا اپنے بچے کو کاپی کتاب پینسل نہیں لے کے دے سکتا, اس کا کیسے گزارا ہوگا, وہ کیسے چلے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں جرائم نہ بڑھے یا وارداتیں نہ بڑھے. جب چوری کرے گا جس کی افورڈ نہیں کر سکتا, ایک 50,000 روپیہ کتنے لوگوں کی تنخواہ ہے؟ میں میجورٹی یہاں 25,000 روپیہ لینے والوں کی ہے, اور وہ کیسے اپنے گھر کو چلائیں گے؟ ہم نے ہر چیز کو دیکھنا. ہمارے ساتھ وہی حال ہے کہ ہمارے جو تاجر ہیں ان کی سیل نہیں ہے ڈیلی اتنی جتنا وہ سیل ٹیکس ادا کرے. پھر سب سے بڑی بات کہ اس کو ویونیس پیدا کرنی ہے, وہ کیلکولیشن جانتا ہی نہیں ہے, وہ اس کے آگے اخراجات بڑھے ہیں, اور پھر وہ 50,000 روپے مہینے کا بندہ رکھے کہ وہ کیلکولیٹ کرے, اور پھر وہ اس کو پاس کروانے کے لیے FBR مانتا ہے نہیں مانتا, پھر اس پر بلیک میل ہو. یہ ٹیکس کا نظام جو ہے, یہ دوسری طرف آپ اس کو سوچیں تو ایک رشوت کا بازار گرم کرنے کی طرف قدم ہے. یہ ایک منٹ, ایک بات کا جواب دے دیں. ایک کر کے جواب دیں. سیل ٹیکس دیکھیں, سیل ٹیکس جو ہے نا, یہ اسٹیشنری پر سیل ٹیکس کہیں دنیا میں نہیں ہے. نہیں, ہم وزیر اعظم سے بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے, وفاقی ٹیکس ہے. بند ہو جائے گا. نہیں, ہم پنجاب کے بجٹ کی نہیں بات کر رہے. آپ نے میری بات کو غور سے نہیں سنا. میں نے کہا کہ 669 بلین رکھے گئے ہیں, اگر اس میں سے 10 یہ جو ہمارا ٹیکس سیلز ٹیکس ہے, اس کی میں نے پوری کیلکولیشن کی ہے, یہ زیادہ سے زیادہ 10-12 ارب بنے گا. یہ دیکھیں, یہ فیڈرل ٹیکس ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ فیڈرل ٹیکس ہے, یہ میرے بھائی فیڈرل ٹیکس ہے, اس پر صوبے کا کوئی تعلق نہیں ہے. باقی صوبوں میں بھی پورے پاکستان کا ٹیکس ہے, اور مائنر ٹیکس اکٹھا ہوگا حکومت کو. اگر ہمیں وہ دے کہ ہم ان کی جو ضروریات ہے پوری کرتے ہیں, لیکن ہم سیل ٹیکس میں رجسٹر جو ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں, یہ کسی قیمت پر نہیں ہوگا. جی, میری ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ چند دنوں میں حکومت بلائے گی ہمیں, پھر ہم ٹیبل پر بیٹھ کے بات کریں گے. ہم اسی حق میں ہیں کہ ٹیبل پر بات ہو. احتجاج سے پہلے ہم ٹیبل پر ضرور بیٹھیں گے. اگر ہمارے مطالبات مان لیے گئے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں مانے جاتے تو پھر ہم ایسا کاروبار کرنے سے بہتر ہے اپنے کاروبار کو بند کر دیں. یہ دیکھیں, میری بات سنیں. ہماری جو بات ہوئی تھی, ہم نے پوری ایجوکیشن کہا تھا کہ ٹیکس نہ لگایا. انہوں نے بات ہماری 50% مانی, لیکن یہ آ گیا معاملہ ان کے ہاں انڈسٹری کا کہ انڈسٹری پر ٹیکس لگنا چاہیے. ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. ہم ملیں گے تو ان کی یہ جو خدشات ہیں اس کو دور کریں گے, اور ہم یہ ٹیکس نہیں دینا, اور کسی بھی صورت میں اس کے لیے وزیر اعظم کے گھر بھی جانا پڑا وہاں بھی جائیں گے, ہر جگہ پر جائیں گے. نہیں, مجھ پہ بات, میری بات سنیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو دینا ہی نہیں ہے. جو آپ مجھے ٹیکس لگائیں گے
मैं उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर, अपने प्रॉफिट को ये बढ़ाकर, टैक्स आप लोगों ने और देना है। टैक्स वो बच्चे ने देना आदमी ने है, देना है। आपके बच्चों ने देना जी, है, आम गरीब बच्चों लोगों ने ने देना है। जो एक पेंशन अमीर आदमी के लिए तो कोई बात ही ये नहीं, हमने नहीं देना टैक्स। वो तो सब कुछ ले सकता है, ये पास ऑन हो लेकिन जाएगा उसमें टैक्स। नहीं दे सकता। सिनेरियो ये होता है कंपनी आगे लगेगा, आप लोगों पे लगना है, आपके बच्चों पे लगना है। मैं बताऊं थोड़ा सा सेल टैक्स जो है वो एंड कंज्यूमर देता है। कंज्यूमर ने देना होता है जी, उसमें सेल टैक्स एक्चुअली एंड कंज्यूमर ने देना होता है। हम तो इनकम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सेल्स टैक्स तो हमने अपने होलसेल हम करते हैं, तो हमने अपने दुकानदार से ले लेना होता है और उसने आगे से एंड कंज्यूमर से लेना होता है, एंड कंज्यूमर से लिया जाता है। अब लोगों की कौन से बार है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक